जन्नती औरत को अल्लाह पाक 5 ख्वाब दिखाता है। जिस औरत को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है तो उसको 5 ख्वाब या उनमें से एक ख्वाब ज़रूर दिखाता है। जिस औरत को भी ये ख्वाब आए वो समझ जाए कि उसे जन्नत में जाने की बिशारत सुना दी गई, तो वो औरत दुनिया में ही खुश हो जाए, वो पक्का जन्नत में जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के चीदा बंदों की बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह के वलियों को ऐसे ख्वाब आते हैं तो जिस बंदे या बंदी को अल्लाह पाक अपने करीब करना चाहता है तो इसे ख्वाबों के इशारों के ज़रिए जन्नत की बिशारत इस दुनिया में ही दे देता है। किस वक़्त के ख्वाब सच्चे होते हैं, इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। सबसे पहली किस्म में शैतानी ख्वाब आते हैं, इसके बाद नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब आते हैं। ये मालूम करने के लिए कि आपको किस किस्म का ख्वाब आया है, सबसे पहले इन ख्वाबों के मानी और उनके आने का मकसद मालूम होना चाहिए, और ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि किस किस्म के ख्वाब किस किस्म के लोगों को आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं उनके मानी क्या हैं, उनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। जहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताते चलें कि अल्लाह ने जिस वक़्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानब से नबूवत में से 40वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं, और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरा आपको मशवरा है, क्योंकि अगर आप अपना ख्वाब किसी अहले ताबीर बंदे को नहीं बताते, किसी भी आम बंदे को बता देते हैं, तो जो वो अगला बंदा आपके बारे में कहेगा वैसा ही हो जाता है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था। और आज के इस दौर में ये बात समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, चाहे वो आपके घर का कोई भी फ़र्द हो या बाहर का कोई फ़र्द हो या आपके रिश्तेदारों में कोई हो, तो अपना ख्वाब उसे कभी भी मत शेयर करना। ये आपके लिए एक मैसेज है। तो नाजरीन, सबसे पहले ज़रूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब, और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए, शैतानी ख्वाब वो ख्वाब हैं जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, तो दुनिया के पीछे लगे रहते हैं, ना वो नमाजी होते हैं, ना कुरान को समझते हैं और ना ही उनको दीन का कोई इल्म होता है। अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में जुल्म में गुजार देते हैं। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि जो वो ख्वाब हैं जब कोई इंसान फ़र्ज़ करे कि वो गोश्त का काम करता है, जब कोई भी और दुकान उसने बनाई हुई है या किसी के साथ उसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन उसके मुताल्लिक़ सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मज़ीद कैसे बेहतर करूं, या ऐसे करना है या वैसे करना है। तो उसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मरतबा ऐसे ख्यालात की वजह से उसको दुनिया की मोहब्बत और नफस की वजह से जिस पर वो ज़्यादा वक़्त देता है, तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं। इसको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि उनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब हैं वो है रहमानी। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और अब रहमानी। तो जान लीजिए, रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक, पाक और बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं,
یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کی بات ہو، وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے، تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا بندہ اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کی نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچیں کہ وہ کیسے اللہ کی نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ دل جمی کے ساتھ ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں جمع نہیں ہوتے؟ کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پرصراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور برگزیدہ بنتے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں یہاں پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام وہ مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، کیونکہ جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ کس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے پچھلے پہر کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ پچھلے پہر سے مراد رات کا آخری حصہ ہے، جو عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، نیز دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اس حدیث کی روح سے اس وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم اس حدیث میں دن کے خواب کے سچے ہونے کی نفی نہیں ہے، بلکہ رات کے آخری پہر کے خواب کے زیادہ سچے ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ دن کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں اور دن کے خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ صحیح وغیرہ میں مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے وقت اپنی امت کو بحری جہازوں پر جہاد کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، البتہ اصولی طور پر برا خواب دیکھنے میں آئے تو اس کو تذکرہ ہی نہ کیا جائے۔ اچھا خواب نظر آئے تو کسی سمجھدار اور تعبیر کے فن میں مہارت رکھنے والے سے اس کا ذکر کیا جائے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک اس خواب یا اس کی تعبیر کو بیان نہ کیا جائے۔ جب خواب دیکھنے والا یا کوئی مومن اس خواب یا اس کی تعبیر کو بیان کر دے تو خواب واقعہ ہو جاتا ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ میری دانست میں آپ نے یوں بھی فرمایا خواب کسی عاقل و سمجھدار یا محبت رکھنے والے کے سامنے ہی بیان کرو، اور اگر کوئی برا یا ڈراؤنا خواب دیکھے تو جیسے ہی آنکھ کھلے بائیں طرف تھتکار کر اعوذ باللہ من شر ھذہ الرؤیا پڑھ لینا چاہیے، اور یہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کی طرف سے شرارت ہوتی ہے جس کا مقصد انسان کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، ان کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے۔ وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا مشکل نہیں ہے؟ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے۔ آپ کا رتبہ اور شان اللہ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ جوان ہیں یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتے ہیں تو سمجھ لیں اللہ آپ کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے۔ آپ کے ذہن سے جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے۔ رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں، جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کا ولی کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ اگر آپ کو اچھے خواب آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔